नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 38 to 42। लफ्ज़ी तर्जमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, मा लकुम क्या हुआ तुम्हें, इज़ा जब क़ीला कहा जाता है, लकुम तुमने, इनफिरू के निकलो, फ़ी सबिलिल्लाहि अल्लाह की राह में, साक़ल तुम गिरे जाते हो, इलल अर्ज़ि ज़मीन की तरफ, अराज़ी क्या तुम खुश हो गए, बिल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी पर, मिनल आखिराती आखिरत के बदले, फमा पस नहीं है मताऊ फ़ायदा उठाना, हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी का, फिल आखिराती आखिरत के मुकाबले में, इल्ला मगर कलील बहुत ही थोड़ा, इल्ला अगर ना तनफिरू तुम निकलोगे, युअज़्ज़िबकुम तो अज़ाब देगा तुमको, अज़ाबन अलीमा दर्दनाक अज़ाब, व यस्तब्दिल और बदले में ले आएगा कौमन और लोग, गैरुकुम तुम्हारे सिवा, वला और ना तज़ुर्रूहु तुम नुकसान कर सकोगे इसका शैयन कुछ भी, अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ पर कादिर है। इल्ला अगर ना तंसरूहु तुम मदद करोगे रसूल की, फ़क़त तहकीक नसराहु अल्लाहु मददगार है इसका अल्लाह, इस जब के अक़रा जाहु निकाला उसको, अल्लाज़ीना उन लोगों ने जो कफ़ारू काफिर हुए, सानी सैनी के दूसरा दो में, इस जब हुमा वो दोनों फिल गारी गार में थे, इस जब यकूलु जब कह रहे थे, लिसाहिबिही अपने साथी से, ला तहज़न तो ना गम कर, इन्ना बेशक अल्लाहु अल्लाह माना हमारे साथ है, फ़अंज़लल्लाहु बस नाजिल की अल्लाह ने सकीनतहु अपनी तस्कीन अलैहि इस पर, वअय्यदहु और मदद की उसकी, बिजनूदिन ऐसे लश्करों से, लम नहीं तरौहा कि तुमको जो नजर आए, और जाला और कर दी कलिमातिन बात, अल्लाज़ीना उन लोगों की जो काफारू काफिर थे, सुफला नीची, व कलिमतुल्लाहि और अल्लाह की बात, या वही उलिया बुलंद है, वल्लाहु अल्लाह अज़ीज़ुन हकीम गालिब हिकमत वाला है। इनफिरू तुम निकलो, खिफाफा हल्के, व सिकाला और बोझल, व जाहिदू और जहाद करो, बि अम्वालिकुम अपने मालों से, व अनफुसिकुम और अपनी जानों से, फ़ी सबिलिल्लाहि अल्लाह की राह में, ज़ालिकुम यही है खैरुन बेहतर, लकुम तुम्हारे लिए, इन अगर कौन तुम हो, तालमून जानते, लव काना अगर होता, अरज़न गनीमत का माल, करीबन सहल करीब, व सफ़रन और सफ़र, कासिदन आराम दे, लत्तबाऊ का तो वह ज़रूर चलते आपके साथ, वलाकिन और लेकिन, बाउता दर दूर मालूम हुई अलैहिम इनको, शुक्कातु मुसाफत, वसायहलिफूना और कस्में खाएंगे, बिल्लाहि अल्लाह की, लविस्तताना अगर हम ताकत रखते, लखराजना तो हम ज़रूर निकलते, माकुम तुम्हारे साथ, युहलिकूना वह हलाक कर रहे हैं, अनफुसहुम अपने आप को, वल्लाहु अल्लाह यालमु जानता है, इन्नहुम बेशक के वो लकाज़िबून अलबत्ता झूठे हैं। फरमाया, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, तो तुम ज़मीन की तरफ नहायत बोझल हो जाते हो। क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो गए हो? तो दुनिया की ज़िंदगी का सामान आखिरत के मुकाबले में बहुत ही थोड़ा है। इस आयत में अल्लाह ताला अहले ईमान से मुखातिब है कि ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया है? आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ताला तुम्हें जहाद के लिए निकलने का हुक्म दे रहा है, और तुम हो कि ज़मीन की तरफ बोझल होकर बिछते और गिरते जा रहे हो। अल्लाह के रसूल तुम्हें जहाद के मैदान की तरफ निकलने का हुक्म दे रहे हैं, मगर तुम्हारे कदम बोझल, सुस्त और ज़मीन के साथ जमे हुए हैं। तुम्हें जहाद के लिए निकलना इतना सख्त और दुश्वार क्यों मालूम हो रहा है? तुम पर यह शदीद परेशानी और बुज़दिली की कैफियत क्यों तारी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें दुनिया फ़ानी से प्यार हो गया है और दुश्मनों के मुकाबले में उठने वाले कदमों में अब सकत और हिम्मत बाकी नहीं रही? याद रखो, आखिरत के अब्दी घर और नेमतों की बड़ी जन्नत के मुकाबले में यह सामान्य दुनिया बहुत ही कलील और बहुत बेहैसियत और हकीर है। यहाँ से इन लोगों को सरजश का आगाज़ होता है जो ग़ज़वा तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह गए थे और जहाद में शरीक ना हो सके थे। याद रहे, ग़ज़वा तबूक सख्त गर्मी के मौसम में इस वक्त पेश आया था जब फल पक चुके थे
اور گھنے سائے بہت فرحت بخش معلوم ہوتے تھے۔ یہاں ہم غزوہ تبوک کے حوالے سے چند احادیث جو ہیں وہ ان کا ذکر ہے کہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگی مہم کے لیے نکلتے تو اپنے ہدف کے بارے میں مبہم الفاظ استعمال کرتے، تاہم اب کے تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ وجہ ظاہر تھی کہ گرمی بڑی شدید تھی، سفر بہت لمبا تھا، راستہ بیابانوں، صحراؤں اور جنگلوں پر مشتمل تھا، اور دشمن کی فوجی تعداد اور استعداد بہت زیادہ تھی۔ لہٰذا آپ نے دشمن کے مقابلے میں واضح طور پر تفصیل سے بیان فرما دیا تاکہ مجاہدین اس کے مطابق اپنی تیاری بخوبی کر لیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے لیے تنگی کی حالت میں لشکر تیار کرنا شروع کیا تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس تیاری میں حصہ ڈالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اپنے کپڑے میں انہوں نے 1000 دینار ڈال رکھے تھے۔ انہوں نے یہ ساری رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، آج کے بعد عفان کا بیٹا جو بھی عمل کرے گا وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بار بار دہرا رہے تھے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں جہاد فنڈ دینے کا حکم ہوا تو ہم بوجھ اٹھاتے اور مزدوری جہاد فنڈ میں جمع کراتے۔ چنانچہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ اسی مزدوری سے نصف سا یعنی 1 کلو کے قریب کھجوریں لے کر آئے، جبکہ ایک اور صحابی جو مالدار تھے وہ کہیں زیادہ لے کر آئے۔ دونوں کے جہاد فنڈ کا منظر منافقوں نے دیکھا تو کہنے لگے، اس یعنی عقیل کے صدقے کی بھلا اللہ کو کیا ضرورت؟ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنے لگے، اس نے اتنا بڑا صدقہ کر کے دکھلاوا کرنا چاہا ہے۔ استغفار۔ سورۃ توبہ ہی میں فرمایا، وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر تان کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، جب تک دن نہ چڑھ جائے تم وہاں نہیں پہنچو گے۔ آگاہ رہو، جو شخص بھی اس چشمے پر پہنچے جب تک کہ میں نہ پہنچ جاؤں وہ پانی کے چشمے کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ پھر جب اگلے روز دن چڑھے ہم اس چشمے کے پاس پہنچے، 2 آدمی اس چشمے کے پاس پہنچ چکے تھے۔ چشمے کے پانی کا حال یہ تھا کہ جوتی کے تسمے کے برابر پانی کی دھار ٹپک رہی تھی۔ آپ نے ان 2 آدمیوں سے پوچھا، تم نے اس پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں لگایا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کو منظور تھا ان کی سرزنش کی۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے مجاہدین نے چلوں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ اس پانی میں دھوئے، پھر وہی پانی اس چشمے میں ڈال دیا۔ اب تو وہ چشمہ جوش مار کر بہنے لگا۔ پھر لوگوں نے پانی پیا اور جانوروں کو پلانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے معاذ، اگر تیری زندگی رہی تو دیکھے گا کہ اس پانی کی وجہ سے یہاں باغات ہی باغات ہو جائیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سیدنا ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم تبوک پہنچے تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات کو سخت آندھی چلے گی، لہذا تم میں سے کوئی شخص کھڑا نہ ہو، اور جس کے پاس اونٹ ہو اسے چاہیے کہ اسے باندھ دے۔ الغرض ہم نے اونٹوں کو باندھ دیا۔ پیشن گوئی کے مطابق سخت آندھی آئی، ایک شخص کھڑا ہو گیا تھا تو ہوا نے اسے اٹھا کر جبل طیبی پر پھینک دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور جب مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا، مدینہ میں ایسے لوگ ہیں کہ جب تم کوئی راستہ طے کرتے ہو یا کسی وادی کو پار کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگرچہ وہ مدینہ ہی میں موجود ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگرچہ وہ مدینہ ہی میں ہوتے ہیں، ان کو عذر نے روک رکھا ہے۔ فرمایا، اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک
اس آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے بالخصوص شدید وعید ہے جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے، اور بالعموم ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ان قریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نہ جہاد کیا، نہ کسی مجاہد کو سامان مہیا کیا، اور نہ ہی کسی مجاہد کے اہل و عیال کی نیک نیتی سے دیکھ بھال کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت یعنی موت سے پہلے شدید آفت سے دوچار کرے گا۔ فرمایا، اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی، کہ جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا کہ جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے۔ اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک جہاد سے پیچھے رہنے یا ان سے جان چھڑانے والوں نے اس سے کہا جا رہا کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی کہ جب ہجرت کے وقت مشرکوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں یا قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، مگر آپ اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ سے نکل کر پہلے غار ثور میں 3 دن مقیم رہے تھے تاکہ آپ کے تعاقب میں نکلنے والے لوگ واپس چلے جائیں اور آپ پھر مدینہ کی طرف تشریف لے جائیں۔ اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ فکر لاحق تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی جھانک کر غار میں دیکھ لے اور نبی کو ان کی طرف سے کوئی غزن پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ کر آپ انہیں تسلی دے رہے تھے اور ثابت قدم رکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر، ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ سبحان اللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر سکون اور اطمینان نازل کیا اور فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی، جو غار میں آپ کی حفاظت کرتے رہے، اور کفر و شرک مغلوب ہوا اور توحید اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔